अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़रे कामयाबी कोर्स हमारा जारी है और इस कोर्स में बहुत सी बुनियादी अहम चीज़ें हमने जान ली। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे इंसान कामयाबी के इस सफ़र को मुकम्मल भी कर लेते हैं। जब वो कामयाब इंसान बन जाते हैं या कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगते हैं तो एक चीज़ है जो उन्हें बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरा देती है। उनकी कामयाबी छिन जाती है, उनकी कामयाबी चंद दिन चलती है, उनका सिक्का हमेशा नहीं चलता। और ये एक सबसे अहम पॉइंट है हमारा कि अगर ये चीज़ आपने तब्दील ना की, ये आपको बुलंदियों पर पहुंचा कर भी ज़मीन पर गिरा सकती है। ये तब्दील करना इंतहाई ज़रूरी है। और वो चीज़ क्या है? तो आज हम किसी ख्वाब की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी मकसद की बात नहीं करेंगे, आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसके बगैर कोई ख्वाब, कोई मकसद, कोई कामयाबी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। और वो है आपकी नेचर। क्योंकि जिंदगी में बहुत से लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं लेकिन अपनी नेचर की वजह से वो उस मंजिल पर टिक नहीं सकते। किसी को गुस्सा गिरा देता है, किसी को तकब्बुर गिरा देता है, किसी को बद अखलाकी गिरा देती है और किसी को लोगों के लिए बेफायदा होना गिरा देता है। और आप जानते हैं कि नेचर तब्दील करना इंसान के लिए आसान नहीं है। नेचर तब्दील नहीं की जा सकती। इंसान जितनी मर्जी बनावटी नेचर इस्तेमाल करता रहे लेकिन एक वक्त आता है जब वो गुस्से में है या कोई ऐसा मामला हो जाता है जो उसके काबू से बाहर है तो वो उसकी असल नेचर दिखा ही देता है। तो नेचर को तब्दील करना यह आपके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों से ये स्टेप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपका मुकद्दर रहे और आप हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, आप बुलंदियों को छूते हुए फिर वहां टिक भी सकें, ये ना हो कि आप फौरन गिर जाएं, तो आपको आज से अपनी नेचर को तब्दील करना होगा। अब इससे मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही आप मुख्तलिफ अपने आप को कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे, एक एक स्टेप चल के करेंगे। चंद ऐसी मिसालें मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको 3-4 चीजें अपनी तब्दील करनी है और वो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से स्टार्ट ले सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी आपको मालूम होगी, आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपको तब्दील करना भी मुश्किल लगेगी और आपको लगेगा अगर आपने तब्दील कर ली कि इसके पीछे क्या रास्ता, कितना फर्क महसूस हुआ मुझे इस नेचर की तब्दीली में। हर इंसान की नेचर अलग है। ये नहीं मैं कह सकती कि मैं जो चीजें बता रही हूँ वो वाकई हर एक में मौजूद है या आपने अपने अंदर तब्दील करनी है। आपने ये देखना है कि ये चीज मेरे अंदर अगर मौजूद है तो मुझे तब्दील कैसे करनी है। अब यहाँ मैं हर एक का जिक्र नहीं कर सकती, हर एक की नेचर मुख्तलिफ है और मैं चंद ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूंगी जो कि लाजमी तौर पर चेंज करनी है। अगर ये चीज़ आपके अंदर पाई जाती है तो आपको तब्दील करना ही करना है, तब आप कामयाबी हासिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे मिलती जुलती और कई ऐसी आदत हैं या और कोई ऐसे आपकी ज़िंदगी में मामलात चल रहे हैं तो उनको कैसे तब्दील करना है, उनको कैसे आपने चेंज करना है, आप इसी को सामने रखते हुए उन आदत को भी तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे शिकायत करने वाली नेचर से शुक्रगुजार नेचर आपने बनानी है। शिकायत करने वाली नेचर बिल्कुल भी आपको कामयाबी की मंजिल पर रुकने नहीं देगी। आप देखिए कि 2 तरह की औरतें पाई जाती हैं। एक औरत सुबह उठती है और सारा दिन शिकवे शिकायत में गुजार देती है कि लाइट चली गई, आज पानी कम था, बच्चे शोर कर रहे हैं, महंगाई हो गई है, बिल ज्यादा आ गया है, ये हो गया, आज पकाने को ये नहीं चाहिए था, वो चाहिए था। मतलब सारा दिन छोटी छोटी चीजों में वो ये चीजें करती रहती है, ये बातें करती रहती है, सारा दिन उसका शिकवे शिकायत में गुजरता है। और ये छोटी छोटी शिकायत नहीं, उसके जहन को मुतासिर करती हैं, उसको चिड़चिड़ा कर देती हैं, उसको गुस्से में ले आती हैं और उसका पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है। जबकि जो दूसरी औरत है, हालात उसके भी वही हैं लेकिन वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है, सेहत है, खानदान है, ईमान है, बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं। अब दोनों के हालात एक है, उसकी भी लाइट चली गई, उसके पास भी वही मामलात हैं, उसका भी बिल आ रहा है, उसके भी घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, उसके घर में भी बेसुकूनी हो सकता हो, उसके घर में भी रुकावटें हो। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस पर नजर डाली जो कि नेमतें थी, ऐसी नेमतें जो उसको बिन मांगे मिली थी, उस पर उसने शुक्र किया, दिन उसका भी गुजर गया। लेकिन एक के दिल में अंधेरा और एक के दिल में रोशनी समा गई। कामयाब लोग मसले नहीं गिनते, वो नेमतें गिनते हैं, नेमतों का शुमार करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपने तब्दील करनी है कि आपने शिकायत नहीं करनी, आपने उन चीजों पर तवज्जो करनी है जो नेमतें आपको मुयस्सर हैं। ये इस तरह आपको शिकायत से शुक्र की तरफ ले जाने वाली नेचर मिलेगी।
اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں، آپ کی نیچر میں کافی حد تک بدلاؤ آ جائے گا۔ ہر ایک چیز پر شکر کرنا سیکھیں، کوئی پریشانی کوئی مشکل بھی آ گئی تو شکر ادا کریں کہ دیکھو اس کے پیچھے نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو، میں اس سے بچ نکلی، میں آج قائم ہوں، زندہ ہوں، ہر ایک چیز میسر ہے مجھے۔ تو اس لیے روزانہ رات سوتے وقت اپنے سوچیں کہ 5 ایسی نعمتیں روزانہ نوٹ کریں، لکھیں کہ ایسی کون سی نعمتیں ہیں جو روزانہ مجھے میسر ہے اور میں ان کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ تو یہ چیز آپ کی نیچر کو کافی حد تک تبدیل کر سکتی ہے۔ دوسری تبدیلی آپ نے کس چیز میں لانی ہے؟ رد عمل والی نیچر سے پرسکون نیچر کی طرف۔ معاشرے میں ایک بڑی عجیب قسم کی بیماری ہے، ہر شخص ہر بات کا جواب دینا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی نے کچھ کہا، فوراً جواب، گھر میں کسی نے بات کر دی، فوراً جواب، رشتہ داروں نے بات کر دی، تنقید کر دی، فوراً جواب۔ لیکن مضبوط انسان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہر جواب دے سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے کب خاموش رہنا ہے۔ سمندر میں ہزاروں دریا گرتے ہیں لیکن سمندر شور نہیں مچاتا، اس کے اندر اپنی وسعت ہے، اس وسعت کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے۔ تو اپنے دل کو سمندر بنانا ہے، تالاب نہیں بنانا۔ وسعت دیجیے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو۔ اگر کسی نے کوئی بات کر دی، آپ کو غصہ دلا دیا، آپ پر تنقید کر دی، آپ کو کوئی طنز و طعنہ جو ہے وہ سننے کو ملا، کوئی بھی ایسی چیز، فوراً جواب نہیں دینا۔ ایک نے مجھے بات کر دی، میں نے جی 4 سنا دی، میرے پاس کیا جواب کی کمی ہے، میں جواب کیوں نہ دوں؟ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، یہ ایک کامیاب انسان کو اپنی منزل پر نہیں ٹکنے دیتی۔ اس کے بعد تیسری تبدیلی کیا کرنی ہے؟ غصے والی نیچر سے برداشت والی نیچر۔ ایک ماچس کی تیلی پورا جنگل جلا سکتی ہے اور ایک لمحے کا غصہ سالوں کی محبت جلا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری نیچر ہی ایسی ہے۔ نہیں، یہ نیچر نہیں، یہ غیر تربیت یافتہ عادت ہے۔ غصہ کر لیا، سامنے والے کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سب کچھ سنا کے پھر اینڈ پہ ایک ہی بہانہ کہ آپ کو تو پتہ ہے نا میری نیچر ایسی ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ بھئی اختیار میں کیوں نہیں؟ نیچر آپ کے اختیار میں ہونی چاہیے، اختیار سے باہر ہے تو آپ کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو آپ سے دور کرتی ہے۔ جب لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو آپ کو منزل نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ کو غصہ نہیں بلکہ برداشت سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو ایک تربیت یافتہ عادات اپنانی ہے۔ آج سے ہی تبدیلی لائیں۔ جب غصہ آ رہا ہے تو فوراً جواب نہیں دینا۔ جب بھی غصہ ہے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ کسی سے بات چیت چل رہی ہے فوراً کوئی میسج سینڈ نہیں کرنا۔ اپنے آپ کو وقت دیں۔ اکثر مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ خود کو وقت دیں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہے، کوئی کسی بات پہ غصہ آ گیا آپ کو، کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا، تھوڑا سا ٹائم تنہائی میں چلے جائیں اور اس کو سوچیں کہ اگر بالفرض میں نے اس ٹائم پہ یہ جواب دے دیا یا یہ میں نے قدم اٹھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے 1 ماہ بعد کیا ہوگا، اس کے 6 ماہ بعد کیا ہوگا، اس کے 1 سال بعد کیا ہوگا۔ یہ چیز آپ کو فوراً مطمئن کر دے گی۔ تو یہ آپ کو غصے سے برداشت کی طرف لے کر جائے گی۔ غصے میں اٹھایا ہوا قدم اور سوچنے سمجھنے کے بعد اٹھائے ہوئے قدم میں بہت فرق ہے، کیونکہ غصے میں کیا گیا فیصلہ یا غصے میں کی گئی بات یا غصے میں نکلا ہوا جملہ آپ اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیا تو آپ اس کے انجام سے واقف ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ ایک چیز آپ نے اپنے اندر ضرور تبدیل کرنی ہے کہ غصے والی نیچر نہیں بلکہ برداشت والی نیچر پیدا کرنی ہے، اور یہ چیز آپ کو بہت کامیاب کرے گی اور وقتی نہیں، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط ایک مستقل مزاج انسان بنائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے جو کبھی آپ کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ نہیں بلکہ آپ دوسروں کے فیصلوں میں بھی معاون ثابت ہوں گے، دوسرے لوگ بھی آپ سے مشورہ لینا پسند کریں گے، کیونکہ آپ جذباتی فیصلے نہیں کرنے والے، آپ غصے میں فیصلہ نہیں کرنے والے، آپ سوچ بچار کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، تو دوسرے بھی آپ سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہ آپ کو لوگوں کے درمیان عزت اور مقام دلوائے گی۔ ہر کامیاب انسان خاموش طبع کا ہوتا ہے، ہر کامیاب انسان سوچنے والا ہوتا ہے۔ کامیاب انسان فوراً جواب دینے کا قائل نہیں ہوتا، تو بہت سے آپ کے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اس کے بعد چوتھی تبدیلی آپ نے کون سی اپنی نیچر میں لانی ہے؟ وہ ہے تنقید کرنے والی نیچر سے حوصلہ دینے والی نیچر۔ آج معاشرے میں ہر شخص نقاد بنا ہوا ہے، کسی کے کپڑوں پر تنقید، کسی کے خواب پر تنقید، کسی کی کوشش پر تنقید، لیکن کامیاب لوگ تنقید نہیں کرتے، حوصلے بانٹتے ہیں۔
اگر آپ کسی بچے کو بار بار کہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو، بہت چھوٹے ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے پر کٹ جائیں گے۔ اور اگر کہیں کہ ہاں کوشش کرو، تم کر سکتے ہو، تو وہ واقعی اڑنا سیکھ سکتا ہے۔ آج سے لوگوں کی خامیاں نہیں، ان کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ دوسروں کی خامیاں تلاش کریں گے تو ان کی خوبیاں دبا بیٹھیں گے، اور جب آپ کو کسی کی خوبی نظر نہیں آئے گی تو آپ تنہا ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو کسی پہ یقین نہیں رہے گا، آپ کسی سے جڑ نہیں سکیں گے۔ تو تنقید نہیں کرنی، تنقید آپ کو آپ کے مقام سے گرا دیتی ہے، تنقید سامنے والے کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والے میں واقعی کوئی ایسا نقص، کوئی ایسی ناکامی یا کوئی ایسی جو ہے کمی موجود ہے جو آپ کو پسند نہیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ خود اس سے کنارہ کیجیے، آپ خود اس کا جو ہے متبادل تلاش کریں کہ آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس سے مشورہ لینا پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ اپنے لیے بہتر دیں گے بجائے اس کے کہ آپ سامنے والے پر تنقید کرنا شروع کر دیں اور دوسرے کو اس کی تنہائی میں جا کر سمجھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے یا اس کو یہ اپنی چیز تبدیل کرنی چاہیے، تو آپ لوگوں کے درمیان یا اس کے سامنے اس کے منہ پہ فوری تنقید والے انداز میں بات نہ کریں، بلکہ آپ اس کو تنہائی میں بلائیں کہ دیکھیے آپ کے اندر ایک ایسی چیز پائی جا رہی ہے، یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے بدلے اس طرح کی تبدیلی لے کر آتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ اس کی بجائے ایسا عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی، تو وہ انسان سمجھے گا کہ آپ اس کے غمخوار ہیں، آپ اس کے ہمدرد ہیں، آپ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور وہ اپنی وہ کمی کوتاہی یا جو بھی اس میں معاملہ ہے وہ اپنا تبدیل کرنا شروع کر دے گا، اس کے دل پہ اثر انداز ہوگی اور آپ کی محبت بھی بڑھے گی، آپ کی قدر بھی بڑھے گی۔ تو یہ دوسرے کی اصلاح کا راستہ بھی ہے، اور آپ کو بھی ایک ایسے نقص سے پاک کرتا ہے جو تنقید والا نقص ہے، اور آپ کو مزید کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو تبدیلی ہے وہ ہے فائدہ پہنچانے والی نیچر۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ آپ کی اہمیت کیسے بڑھ سکتی ہے؟ آپ کی اہمیت مانگنے سے نہیں، فائدہ دینے سے بنتی ہے۔ درخت اس لیے قیمتی نہیں کہ وہ خوبصورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں دوسروں کو کیا دے رہی ہوں؟ کیا دوسروں کو رہنمائی، حوصلہ، کوئی دعا، کوئی اچھے الفاظ، کوئی خدمت، کوئی علم؟ کیا میں دوسروں کو کچھ بھی پہنچا رہی ہوں؟ یا ہمیشہ لینے والی نیچر ہے، دوسروں سے فائدہ اٹھانے والی نیچر ہی رہی میری؟ تو اس طرح کی لالچی نیچر کی بجائے دوسروں کو فائدہ دینے والی نیچر، اور وہ فائدہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کے خوبصورت الفاظ ہو سکتے ہیں، آپ کی دعا ہو سکتی ہے، آپ کا علم ہو سکتا ہے، آپ کا دوسروں کو دیا گیا حوصلہ ہو سکتا ہے، آپ کی مالی معاونت ہو سکتی ہے، آپ کا کسی کو دیا گیا مخلصانہ اور اچھا مشورہ ہو سکتا ہے، کسی کے آنسو صاف کرنا ہو سکتا ہے۔ تو جس دن آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں گے، آپ کی قدر خود بخود بڑھ جائے گی۔ اپنی عزت بھی بڑھائیں اور اپنے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ کریں۔ آج آپ کا دوسروں کو پہنچایا ہوا فائدہ صرف دنیا میں ہی فائدہ مند نہیں آپ کے لیے، بلکہ آخرت میں بھی آپ کا مقام بڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جو آپ نے تبدیلی لانی ہے اپنی نیچر میں، وہ ہے بہانے بنانے والی نیچر سے ذمہ داری لینے والی نیچر۔ ناکام انسان ہر بات کا ذمہ دار کسی اور کو بنا دیتا ہے، کبھی حالات کو، کبھی لوگوں کو، کبھی وقت کو، قسمت کو۔ تو کامیاب انسان خود سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، اور یہ ایک سوال زندگی بدل دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر مت ڈالیں۔ کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں کہ یہ اس وجہ سے رہ گیا، اس وجہ سے ایسا ہوا، فلاں وجہ بن گئی، نہیں، بلکہ کوئی بھی آپ کے لیے رکاوٹ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود تسلیم نہ کریں۔ آپ یہی کہیں کہ جو بھی ہو گیا، اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، اب مجھے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ ایک خراب ہو گیا معاملہ، کوئی کام آپ کا بگڑ گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، اب یہ مت لے کر بیٹھ جائیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کاش نہ ہوتا، فلاں مداخلت نہ کرتا، فلاں ایسا نہ کرتا، بلکہ کہیں اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ ذمہ داری لینا سیکھیں۔ تو یہ ایک تبدیلی آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں تبدیلی کہ اخلاق اور کردار۔ اخلاق اور کردار یہ آپ کو زمین سے آسمان تک بھی پہنچا سکتے ہیں، اور آسمان سے زمین پر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کردار کو پاک صاف رکھنا ہوگا۔ ایک کامیاب انسان پاکیزہ کردار کا حامل ہوتا ہے۔ اگر اس کا کردار اچھا نہیں، اس کا کریکٹر اچھا نہیں،
تو وہ کامیابی کی بلندی پر میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہیں رک سکتا۔ اس میں ایسی چیز پائی جاتی ہے جو اس کو ہر وقت خوفزدہ رکھے گی، جو اس کو ہر وقت پریشان رکھے گی، اور جب ذہن الجھا رہے گا، اس کا دل الجھا رہے گا، تو وہ کبھی کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتا، وہ کبھی اس منزل پر نہیں رک سکتا جو اس نے سالوں کی محنت سے بھی بنائی ہو یا اپنائی ہو۔ تو آپ کا صاف کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ آپ کو کوئی خوف نہیں رہتا کہ کوئی میری بات نہ کر دے، کوئی میرے کردار پر بات نہ کر دے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کردار صاف ہے، آپ پاکیزہ کردار کے حامل ہیں، اور لوگ آپ پر تنقید یا آپ کو گرانے کے لیے آپ پر بہتان لگا سکتے ہیں، آپ کے کردار پر بات کر سکتے ہیں، ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ میں موجود نہیں، لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گواہ خود اللہ ہے۔ اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی خود اللہ نے دینی ہے، آپ نے نہیں۔ وقت میں دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں، جس پر بھی بہتان لگے اور کردار صاف رہا، اللہ نے خود گواہی دی۔ لیکن حقیقت آپ کا جو کردار ہے، حقیقی کردار صاف اور پاکیزہ رکھیں، یہ آپ کی منزل پر آپ کو ہمیشہ کے لیے ترقی دیتا رہے گا۔ اور کردار وہ نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، کردار وہ ہے جو آپ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تنہائی میں سچ بولنا، تنہائی میں امانت داری، وعدے پورے کرنا، لوگوں کے حق ادا کرنا، یہ سب بھی اسی کردار میں شامل ہیں۔ اور اخلاق تو وہ خوشبو ہے جو کردار سے نکلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت ذہین ہو، بہت امیر بھی ہو، بہت مشہور بھی ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق خراب ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور ایک عام انسان اگر اس کا اخلاق خوبصورت ہے تو لوگ اس کے پاس بیٹھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو کردار کے ساتھ اخلاق آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایسا اخلاق نہ ہو کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہ کریں، آپ سے بات کرنے سے پہلے وہ سوچیں کہ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں، بلکہ اخلاق ایسا ہو کہ وہ بنا سوچے سمجھے آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دیں، اور انہیں یہ شک و شبہ بھی نہ ہو کہ آپ یا تو بعد میں طنز و طعنہ کریں گے، یا منہ پر بات مار دیں گے، یا برے الفاظ کے ساتھ ان کے الفاظ لوٹائیں گے۔ بلکہ انہیں پتا ہو کہ اگر ہمارے الفاظ میں کوئی غلطی بھی ہوئی، ہماری کوئی بات غلط بھی ہوئی، تو آپ ہمیں اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، آپ نرمی سے بات کریں گے، آپ کے الفاظوں سے خوشبو آئے گی۔ تو یہ وہ سکون ہے جو آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ خود بھی مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ یہ چند ایسی تبدیلیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر یہ آپ میں آ گئی اور آپ نے یہ واقعی میں تبدیل کر لی، تو آپ یقین جانیں اس دنیا کے چند ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوں گے جن کا دنیا میں بھی عزت اور مقام بلند ہے، اور اللہ کے ہاں بھی بلند ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ بلندی پر فائز رکھتی ہے۔ تو آج آپ اپنی ڈائری پر یہ ساری چیزیں لکھیں، اور اس سے ملتی جلتی اگر کوئی آپ کے اندر ایسی نیچر پائی جاتی ہے تو وہ بھی لکھیں، اور پھر اس کے آگے لکھیں کہ اس کو میں نے اس طرح سے تبدیل کرنا ہے، آج سے میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ لازمی آپ نے جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ لکھا ہوا صفحہ بہت کام آئے۔ آپ کو جب جب اپنی نیچر میں کوئی ایسی تبدیلی نظر آئے، یہ واپس آپ پلٹنے لگیں، آپ اس صفحے کو پڑھیں، اور پھر آپ ایک نیا جذبہ لیں اور لکھیں آخر میں کہ میں صرف کامیاب نہیں بننا چاہتی، میں ایسا انسان بننا چاہتی ہوں جس کے اخلاق، کردار اور فائدہ مندی کی گواہی لوگ اس کی غیر موجودگی میں بھی دیں۔